बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। नाजरीन, पाकिस्तान में और भी बहुत से मसाइल हैं, मगर पाकिस्तानी सियासत अभी भी पनामा केस के गिर्द घूम रही है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हुसैन नवाज की दूसरी पेशी JIT के सामने हुई है। पहली पेशी उनकी इतवार को जुडिशल एकेडमी इस्लामाबाद में थी। इस पहली पेशी में उन्होंने जो JIT ने उनके सामने सवालात रखे, उनका जवाब देने में हुसैन नवाज साहब ने मोहलत मांग ली और ये इकरार किया कि उनको सवालनामा नहीं दिया गया, उनको पहले नहीं बताया गया कि किन मौज़ूआत पर उनके साथ गुफ्तगू की जाएगी, लिहाजा उन्होंने कुछ वक्त तलब कर लिया था। आज हमने रिसर्च के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं। सबसे पहले तो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी आप अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं। एक समन JIT की जानिब से 25 मई को हुसैन नवाज साहब को जारी किया गया, जिसमें उनको इस बात को बावर करवाया गया कि एरिना लिमिटेड, हिल मेटल्स और अजीजिया स्टील मिल्स के तमाम दस्तावेज़ात जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका रिकॉर्ड लेकर आएँ और दीगर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने हमरा लेकर 28 मई को JIT के सामने पेश हों। और हुसैन नवाज शरीफ साहब कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स या ऐसे जवाबात, कोई ऐसे रिकॉर्ड्स JIT के सामने लाने में नाकाम रहे। आज बरोज़ मंगल को उनकी दूसरी पेशी JIT के सामने हुई है, जो अभी फ़िल वक्त इस्लामाबाद में जुडिशल एकेडमी में जारी है। सबसे पहले तो JIT पर बात करेंगे और दूसरे नंबर पे जो बजट वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने पेश किया है उस पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या वो बजट अवाम दोस्त था या अवाम दुश्मन। और बजट के हवाले से कुछ अहम और गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया कार कॉलम नवीस सलमान आबिद साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर। रोज़नामा एक्सप्रेस से वाबस्ता हैं और कॉलम नवीस हैं। सबसे पहले तो सलमान आबिद साहब, ये जो JIT में हुसैन नवाज शरीफ साहब पेश हुए हैं, इस पर कुछ अपना तज्ज़िया पेश कीजिए कि क्या इसका जो सुप्रीम कोर्ट के सवालात थे, 13 सवालात, क्या JIT उसके गिर्द ही काम कर रही है? और बज़ाहिर तो ये लगता है देखने वालों को कि JIT अब जो 2 इसकी पेशियाँ हुई हैं कि बड़ा बेहतरीन तरीके से काम करे, प्रेशर में नहीं आ रहे अदारों के, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे बैक किया जिस तरह से उन्होंने इसके एतराज़ात को मुस्तरद किया हुसैन नवाज साहब। शुक्रिया रुखसान। देखिए, पहली बात तो ये समझनी होगी कि पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन मामला है जी, कि जिसमें एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली जो है वो अदालत का सामना कर रही है। अमूमी तौर पर ताकतवर के खिलाफ इस तरह से अदालतें एहतसाब नहीं करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो JIT बनी है उसके सामने वज़ीर आज़म और उनके बच्चों का पेश होना, और अभी कहा जा रहा है कि उसके बाद हसन नवाज़ ने भी पेश होना है और शायद नवाज शरीफ साहब को भी तरफ किया जा सकता है, तो ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर एक तब्दीली है हमारे इंसाफ के निज़ाम के अंदर। होगा क्या, ये अभी कबल वक्त बात है, लेकिन इनका पेश होना खुद जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी समझी जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कमाल का काम ये किया हुआ है कि इस वक्त एक 13 सवाल जो है वो फ्रेमवर्क कर दिए हैं JIT के सामने, और उनसे कहा है कि इफ़ एंड बट आपने नहीं करना, इन 13 सवालों के इर्द गिर्द रह के आपने अपनी तफ्तीश करनी है। और उसमें उन्होंने कहा कि हसन नवाज, हुसैन नवाज, नवाज शरीफ साहब समेत जिसको भी आप बुलाना चाहें आप उससे तफ्तीश कर सकते हैं। और यहाँ तक भी कह दिया अदालत ने, अगर कोई बंदा आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, कोई इदारा आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो उनको उनके ज़मानत का उनके जो है ना गिरफ्तारी के ऑर्डर भी किए जा सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है, और हमें फौरी तौर पर अदालत को इंटीमेट करें। तो ये जो भी लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया ना कि अगर इस तरह से तफ्तीशी टीम के पीछे सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो तो अमूमी तौर पे जो तफ्तीशी टीम होती है वो ताकतवर हो जाती है। वो समझती है कि हमारे पीछे एक प्रोटेक्शन है, ताकत है, और हम पर हुकूमत असरअंदाज नहीं होगी। और आपको मालूम है कि ये जो अपना JIT है ये दूसरी JIT से बड़ी मुख्तलिफ JIT है। यहाँ पे JIT जो है वो अपने इदारों के सरबराहों को जवाबदेह नहीं है, यहाँ JIT जवाबदेह है सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने, 3 रुकनी बेंच के सामने, जहां वो अपनी पहली रिपोर्ट सबमिट करवा चुकी है। तो इस और ये भी खबरें हमारे सामने मौजूद है कि JIT ने जो पहली रिपोर्ट सबमिट की है उसमें ये इंडिकेशन की है कि उनके साथ इदारे उस तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहे जिस तरह से कोऑपरेट करना चाहिए था। आपने हुसैन नवाज की बात की है, इनको पहले 2 नोटिस मिल चुके थे, उन्होंने उसके ऊपर अमल नहीं किया, और ये जो उन्होंने कहा ना कि मुझे आखिरी लम्हे में बुलाया गया, ये तीसरे नोटिस पे उनको इस तरह से कहा गया है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अब JIT का मामला आगे बढ़ रहा है। इसके 2 अरकान सुना है, अब लंदन चले गए, वो वहाँ पर अपने तफ्तीश का जो मामला उसको देख रहे हैं, और यहाँ पर भी अहमद सईद साहब जो थे नेशनल बैंक के सरबराह, जो कल तक पेश नहीं हो रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे जब उन्होंने कहा कि जो पेश नहीं होगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो वो देखिए आपके सामने आज पेश हो गए हैं। तो अब ये कार्रवाई चल रही है। अब देखना ये होगा कि जो 28 को इतवार वाले दिन हुसैन नवाज ने डॉक्यूमेंट शो नहीं किए थे, क्या आज वो दस्तावेजी सबूत जो हैं वो इस तफ्तीशी टीम के सामने रखते हैं और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट रखते हैं जो उनकी
ضرورت ہے. اگر یہ ڈاکومنٹ رکھتے ہیں تو پھر بات آگے بڑھے گی. لیکن اگر پولیٹیکل سیکرٹری نے کہا کہ تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ وہ دیکھیے یہ تو پی ایم ایل این کے لوگ ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس ہر طرح کا ثبوت ہے, لیکن سپریم کورٹ میں تو کوئی ثبوت اس طرح سے نہیں آ سکا نا. انہوں نے تو ان کی صحت پہ مشکوک قرار دے دی تھی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج جس وقت یہ پروسیڈنگ ختم ہوگی تو کیا چیز سامنے آتی ہے کہ کیا حسن حسین نواز نے وہ تمام ڈاکومنٹ پیش کیے ہیں, ایک بات, اور جب ڈاکومنٹ پیش کیے ہیں تو اس کی صحت کیا ہے وہ دیکھنی پڑے گی. اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا اس کے بعد جو ہے حسن نواز کو بلایا جائے گا, وہ بھی دیکھنا ہوگا. اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جو ہماری جو اعتراضات اٹھائے تھے وہ دیکھیے بڑی عجیب و غریب بات ہے. جس وقت جے آئی ٹی بنی تھی آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان نے بھی اور حکومت نے اس پہ اعتماد کا اظہار کیا تھا. اس وقت حکومت کو نہیں پتا چلا کہ یہ میاں اظہر کے رشتہ دار ہیں, یہ پرویز مشرف کے رشتہ دار ہیں. جب انہوں نے اپنی پہلی رپورٹ سبمٹ کر دی تو ان کو خیال آیا, اور اب پی ایم ایل این کوشش کر رہی ہے کانشیسلی اس جے آئی ٹی کو متنازع بنایا جائے. ابھی آپ نے کرمانی صاحب کی بات کی ہے, انہوں نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے تحفظات بدستور موجود ہیں اور بہتر ہوگا کہ وہ جے آئی ٹی کے دونوں ارکان جو ہیں وہ خود ہی اس سے علیحدہ ہو جائیں. اب مسئلہ یہ کہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ وہ کام کرتے رہیں گے, اور آپ سپریم کورٹ سے بالا تر ہو کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ کام نہیں, وہ ان کو خود استعفیٰ دے دینا چاہیے. سو مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کی کوشش ہے کہ سارے مسئلے کو سیاسی سکورنگ میں لے جا کر ایک متنازع بنایا جائے جے آئی ٹی کو, اس میں وہ لگے ہوئے ہیں. اچھا سلمان عابد صاحب, یہ جو مطالبہ تھا ان کا کہ 2 اراکین کو, جو 2 رکن ہیں جے آئی ٹی کے, ان کو آپ فارغ کر دیں کیونکہ وہ عمران خان اور مشرف کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں, یہ کیسا مطالبہ؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں جوڈیشری ہو, ہمارے یہاں سرکاری افسران ہو, کسی نہ کسی کی رشتہ داری تو ہوتی ہے. بالکل خود جو میاں نواز شریف کے ساتھ جو بڑے قریبی ججز ہیں ان کے بارے میں بھی بات کی جا سکتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں پہلی بات یہ کہ یہ ان کا تقرر جو ہے وہ سپریم کورٹ نے خود کیا ہے. سپریم کورٹ نے خود بہتر افسر دیکھ کے لگائے ہیں, اور اگر سپریم کورٹ نے لگائے ہیں تو سپریم کورٹ خود اپنے لگائے ہوئے افسروں کو کیسے فارغ کر سکتی ہے؟ ایک بات. اچھا 2 اعتراضات ہیں اس میں بس یہ ہے نا کہ تعصب کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے. مثلا یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں کیا جا رہا. اب مجھے بتائیے ایک تفتیشی ٹیم جو ہے وہ آپ کے ساتھ لاڈلوں کی طرح سلوک کرے گی, کس طرح سے آپ کے ساتھ کرے گی؟ کل سپریم کورٹ نے کہا حسین نواز کو کہ آپ پارٹی میں تو نہیں آئے ہوئے, آپ تفتیش کے اندر ہیں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جب سپریم کورٹ نے خود کہہ دیا ہے کہ یہ جے آئی ٹی کام کرے گی, اور البتہ انہوں نے جے آئی ٹی کو بھی انڈیکیٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے کہ آپ اپنے رویوں کو بھی مناسب رکھیں جس میں یہ تعصب نہ آئے کہ آپ کی ایگریشن ہے اور آپ کے تعصب کا مظاہرہ کر رہے ہیں. انہوں نے جے آئی ٹی کو بھی انتباہ کیا ہے, لیکن جو بنیادی ان کا ماخذ تھا کہ اس کو ہم ختم کر دیں, ان 2 ارکان کو فارغ کر دیں, وہ سپریم کورٹ نے ماننے سے انکار کیا. اور اس پہ جے آئی ٹی پھر جو اس کی ٹیم ہے وہ امپاور بھی لازمی بات ہے. اگر یہ 2 ارکان فارغ ہو جاتے اور ان کی بات مان لی جاتی تو جو باقی 4 ارکان تھے پھر وہ زیادہ بنیادوں پہ کام نہیں کر سکتے تھے. اچھا اس کی کارکردگی دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب تقریباً 40 دن بچے ہیں, 40 دن میں عوام چونکہ بڑے فرسٹریٹڈ ہے, پہلے سپریم کورٹ میں چلتا رہا مقدمہ پیناما کیس کا, اب جے آئی ٹی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے 40 دن میں فیصلہ آ جائے گا؟ دیکھیے دیکھنا یہ عثمان کے ان 40 دنوں میں ایویڈنس کیا دیے جاتے ہیں. ابھی تک تو ایویڈنس آ ہی نہیں رہے نا. دیکھیے نا احمد سعید سے بات ہوئی آج, حسین نواز سے, پھر حسن نواز سے ہوگی, اور لوگوں سے ہوگی. اصل میں تو انہوں نے تفتیش کرتے ہوئے ایویڈنس جمع کرنے ہیں, تو دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ایویڈنس کس حد تک کلیکٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, اور جو لوگ لندن گئے ہیں تفتیشی افسر وہ کس حد تک کلیکٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, اسی کی بنیاد پہ بات ہوگی. لیکن سپریم کورٹ نے پلس پوائنٹ یہ کیا, اچھا کام یہ کیا ہے کہ جے آئی ٹی کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کو 60 دن سے زیادہ ٹائم نہیں ملے گا, جو کام کرنا ہے آپ کو 60 دن کے اندر کرنا ہے. تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جے آئی ٹی زیادہ متحرک ہو گئی ہے اور فعال ہو گئی, اور لگتا ہے ان کو یہ ہے کہ سپریم کورٹ ہمارے پیچھے کھڑی ہے, تو اب وہ بہت تیزی سے اتوار والے دن بھی, چھٹی والے دن بھی انہوں نے کام کیا ہے. سو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ شفافیت کے ساتھ آگے بڑھے گا. کون اس میں جھوٹا ہے اور کون سچا ہے یہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے, لیکن جو پروسیس ہے تفتیش کا وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. جی ہمارے ساتھ اردو پوائنٹ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سلمان عابد صاحب, اور ان کی رائے آپ نے جانی. پر امید دکھائی دیتے ہیں جے آئی ٹی جو حسین نواز صاحب کی ابھی اس میں پیشی جاری ہے, ایویڈنسز پیش کیے جائیں گے تو پتہ چلے گا کون جھوٹا ہے اور کون سچا. کچھ بات سلمان عابد صاحب بجٹ کے حوالے سے کرتے ہیں. 28 تاریخ کو آپ نے کالم بھی بڑا زبردست اس پہ لکھا تھا روزنامہ ایکسپریس پہ, عام آدمی اور بجٹ کا سلسلہ. اس پر کچھ بات کرتے ہیں. جمعے کے روز گزشتہ ہفتے 47 خرب اور 75 ارب روپے کا وفاقی بجٹ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے پیش کیا ہے. عوام کے بھی ہم نے کچھ تاثرات اس بجٹ کو پیش کرنے کے بعد ریکارڈ کیے تھے, آپ پہلے وہ ملاحظہ کیجئے پھر ہم رخ کرتے ہیں سلمان عابد صاحب کا. ان پر آج گفتگو کی جا رہی ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. کی کرتے ہو تسی؟ جی مزدوری کرنا. جی میں مکینیکل کام کرتا ہوں. مکینیکل کام کرتے ہیں. آج بجٹ پیش کیا ہے انہوں نے, اسحاق ڈار صاحب نے. وفاقی حکومت کا 5واں بجٹ ہے.
کیسا بجٹ تھا یہ؟ کوئی آپ کو کوئی سکون ملا ہے؟ کوئی سستی ہوئی ہیں چیزیں؟ میرے حساب سے تو کوئی اچھا بجٹ نہیں نکلیا. اچھا کی ہونا چاہیے سی کوئی تہاڈی کوئی اجرت ودی؟ جی ہاں. پہلے کی اجرت تسی لے رہے؟ اجے 500 روپے دیہڑی لین لے. اچھا کی چاہتے ہو کی ہوئے؟ وہ ملک کے حالات اچھے ہو جان, بہتر ہو جان, اچھا بجٹ اچھا نکلتا, اچھا ٹھیک. عوام دعا دیں دی. پھل وغیرہ جو روزے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں سستی ہونی چاہیے. اور سر سستی تے دیکھ لو, سبزی دی کنڈیشن لا لو, سبزی دا ریٹ دیکھ لو تے لون مرچ دا ریٹ دیکھ لو. یعنی پہنچ سے باہر سستا ہونا چاہیے, پہنچ تو دور ہے. اچھا یہ جو رمضان بازار لگاتی ہے حکومت, یہ اس میں جاتے ہیں آپ, فائدہ ہوتا ہے؟ ہاں جی بہت فائدہ ہوتا ہے اس میں, چیزیں کافی سستی ملتی ہیں. یہ دکانوں سے تو چیزیں مہنگی ملتی ہیں, اکثر ہی مہنگی ملتی ہیں. بازار سے جائیں تو بازار میں چیزیں سستی ملتی ہیں. ماڑا بندہ ایک 500 روپے دیہڑی لینا, وہ بجٹ کی کٹے گا 15,000 نہ, فیملی چلانی, کرایہ دینا, بل دینا, وہ کی کٹے گا. یعنی سبزیاں اور گھر کا جو آٹا دال ہے وہ سستا ہونا چاہیے, وہ سستا ہونا چاہیے. غریب بندے لیے وہی چنگا بہتر ہے. ناظرین اس وقت ہم ایک کریانہ اسٹور پر موجود ہیں, تو اس کے جو آنر ہیں ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. اچھا کیا ریٹ چل رہا ہے آج کل دال, چینی, چاول کا؟ دالوں کے جو بیسک ریٹ تھے اس سے مزید کم ہوئی ہیں, تقریباً 1,000 روپے تھوڑا سستا ہوا ہے. چینی کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھی سستا ہوا ہے, لیکن عوام جیسے وہ کہتی ہے کہ رمضان شریف میں اور سستا ہونا چاہیے. خوشی ہو رہی ہے کہ سستا ہو رہا ہے اور مال. جیسے چینی اب تقریباً 2900 کا توڑا تھا, 2650 روپے کا توڑا ہو گیا. دالوں کے حوالے سے کافی ریٹوں میں کمی آئی ہے یہ ریٹ لسٹ کے حوالے سے. اچھا یہ ریٹ لسٹ کب کی ہے جو آپ کے پاس ہے؟ یہ تقریباً ہر ویک اس کا چینجنگ ہوتی ہے. ایک ویک پہلے آئی ہے ابھی چینجنگ رمضان شریف کے حوالے سے 2-3. ابھی جو بجٹ آیا آج انہوں نے متعارف کرایا بجٹ, میرے خیال سے اس کا اس ریٹ لسٹ پہ کوئی بھی فرق نہیں ہے. ریٹ لسٹ پہ کوئی نہیں. اس بجٹ کے حوالے سے تقریباً انہوں نے سگریٹ کے حوالے سے ریٹ کم کیے ہیں, چینی کے حوالے سے. اچھا عوام کیا چیز چاہتی ہے سستی اسے ملے؟ آپ تو ڈیل کرتے رہتے ہیں. کہتے گھر کا راشن ہی سستا ہو, بیسک دالیں, چاول, چینی یہ سستی ہونی چاہیے. وہ جو چیزیں سستی ہو رہی ہیں پہلے تقریباً پہلے سے کافی سستی. کالنگ کارڈ پہ ٹیکس دے کے عوام کی بڑی کمر ٹوٹی ہے, جو کارڈ پہ وہ دیتے ہیں 35% ٹیکس. جی ناظرین آپ نے ملاحظہ کیے, یہ کچھ واکس پاکس ہیں جسے آواز خلق کہتے ہیں, عوامی رائے کہتے ہیں. بجٹ آنے کے بعد ہم نے لوگوں کا رخ کیا, عوام کا رخ کیا اور ان کے تاثرات کو ریکارڈ کیا. لوگ خاصے پریشان تھے, الیکٹرانکس کا, میڈیسن کا, کاسمیٹکس کا اور کپڑوں کا جو ریٹ ہے اس میں مزید اضافہ کیا گیا. یعنی یہ چیزیں جو روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوا ہے. لوگ خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں. سلمان عابد صاحب, جیسا کہ میں نے آپ کے کالم کا بھی ذکر کیا, 28 مئی کو آپ نے جو تحریر فرمایا تھا روزنامہ ایکسپریس میں, بجٹ اور عام آدمی کا یہ کیا تعلق ہے آپس میں آپ کے؟ دیکھیے عمومی طور پہ جو بجٹ ہوتا ہے نا وہ حکومت کی پالیسی کو ریفلیکٹ کرتا ہے, اور دیکھا جاتا ہے کہ حکومت معاشی طور پر کس طبقے کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنا چاہتی ہے. اور عمومی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ امیروں سے یا طاقتور لوگوں سے ٹیکس وصول کرتی ہے اور غریب لوگوں پر زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہے. یہی ٹیکس جو بجٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو سب سے زیادہ رعایت جو ہے کمزور اور غریب طبقات کو دینی ہوتی ہے, کیونکہ ان کی معاشی حالت جو ہے وہ پتلی ہوتی ہے. لیکن اب ہمارا مسئلہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ جو بجٹ پالیٹکس ہے اس میں عام آدمی کا جو رول ہے نا جی وہ بڑا محدود ہو گیا ہے. یہ ایک طبقاتی مسئلہ بن گیا, ایک خاص طبقے کے مفادات کو سامنے رکھ کے نا بجٹ تیار کیا جاتا ہے. مثلا آج کی جو حکومت ہے اس کی جو میجر کانسٹیٹوئنسی ہے وہ بزنس کمیونٹی ہے, اچھا ٹریڈر کمیونٹی ہے. یہ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے عام آدمی پہ زیادہ سے زیادہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگاتے ہیں, اور جہاں ڈائریکٹ ٹیکسز لگانے ہیں انڈسٹریلسٹ کے اوپر, سرمایہ داروں کے اوپر, کاروباری طبقات کے اوپر, وہاں ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں لگاتے. وہاں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر آپ سے مجھ سے جو ہے نا ماچس کی ڈبی بھی خریدنی ہو تو ٹیکس لگا دیا جاتا ہے. سلمان عابد صاحب لیکن تاجر برادری بھی خاصی پریشان, اس وجہ سے تاجر برادری پریشان ہے کہ اس دفعہ میں آپ کو بتاؤں اطلاعات یہ ہے کہ چیمبر آف کامرس پاکستان بھر میں ان سے کسی سے مشاورت نہیں کی گئی اور انہوں نے حکومت کے ساتھ مشاورت کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے بھی کہا کہ جو پچھلے سال ہم نے آپ کو ریکمنڈیشن دی تھی آپ نے اس کو مسترد کر دیا تھا, اب ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے, جیسے آپ نے کہا کہ کاروباری طبقات اور جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو بھی نظر انداز کر کے یہ بجٹ بنایا گیا, اسی وجہ سے وہ بھی ریزرویشن شیئر کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات جو اس میں کی گئی ہے فرجری. کچھ اعداد و شمار ایسے پیش کیے گئے ہیں جس میں بتایا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ گروتھ ریٹ اس کا 5 پوائنٹ کچھ ہے, جبکہ تمام اخبارات میں اور تمام جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جو ترقیاتی ادارے ہیں انہوں نے بتایا کہ 4.4 ہمارا اس وقت جو ہے گروتھ ریٹ ہے. ایک تو وہ بھی اعداد و شمار کا گورکھ دھندا جو ہمیں بنایا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دیکھیے جو سب سے بڑی اہم بات ہے جو عام آدمی ہے اس کے لیے چیریٹی بیسڈ پروگرامز ہیں.
مثلا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، مثلا راشن کے اندر اسکیمیں ہیں، عید پیکیجز ہیں، رمضان پیکیجز ہیں، عام آدمی کو کہا کہ ہم آپ کو 5,000 روپے قرضہ دیں گے، 10,000 روپے نوجوانوں کو قرضہ دیں گے. سسٹم کو بنانے کے لیے کوئی جامع پالیسی آپ کے پاس نہیں ہے. مثلا آپ مجھے بتائیے کہ 59.5% اس وقت پاکستان میں نوجوان طبقہ ہے. اس میں وہ نوجوان بھی ہے جو پڑھ لکھ گیا ہے اور وہ نوجوان بھی ہے جو پڑھ لکھ نہیں سکا. مجھے بتائیے کتنے روزگار ایک برس میں حکومت نے پیدا کرنے کا وعدہ کیا ہے اس بجٹ میں؟ آپ کو نہیں پتا، لیکن یہ ضرور پتا ہوگا کہ آپ کو اتنے لوگ جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے نام پہ لوگوں کو روزگار سے آؤٹ کیا جائے گا. تو آپ کو پالیسی میں ایک جو سسٹینیبلٹی ہے نا وہ نظر نہیں آتی ہے. ایک بات، ایجوکیشن کے اوپر آپ نے پیسہ کتنا خرچ کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے پچھلے سال 2015-16 کا جو اقتصادی سروے آیا ہے اس میں بتایا گیا کہ پاکستان نے صرف 1% جو ہے نا لٹریسی کے اندر اپنے آپ کو اضافہ کیا ہے. کوئی لٹریسی ہماری نہیں بڑھ سکی. چاروں صوبائی حکومتیں اس میں ناکام ہوئی ہیں، وفاقی حکومت ناکام ہوئی ہے. ابھی جو ہائر ایجوکیشن کا بجٹ رکھا گیا ہے اس میں بلوچستان کو مسلسل نظر انداز کیا گیا ہے، سندھ کو نظر انداز کیا گیا ہے. تو آپ کی تعلیم کی ترجیح نظر نہیں آ رہی، آپ کی صحت کی ترجیح نظر نہیں آ رہی، آپ کی خواتین کی ترجیح نظر نہیں آ رہی، یوتھ اس کے اندر کہیں ہمیں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، جو پور کلاس ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. کیوں کہ آپ کی جو پالیٹکس ہے رخشان صاحب وہ ایک خاص گروپ کے مفادات کو تقویت دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جس میں سیاستدان مل کر اور بیوروکریسی مل کر اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور عام آدمی کو انہوں نے لائنوں میں لگا دیا ہے. لیڈ شامل ہے، سارے کے سارے شامل ہیں. اسی لیے مجھے بتائیے نا، حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے بڑا شاندار بجٹ پیش کیا ہے، ابھی آپ نے لوگوں کی رائے دکھائی ہے، لوگ اس سے نالائیں. تو کیا وجہ ہے؟ اگر یہ واقعی بجٹ اچھا ہے اور یہ واقعی اس میں ترقی ہوئی ہے اور ترقی ہو سکتی ہے تو لوگ کیوں غصہ کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ حکمرانوں کے نعرے، حکمرانوں کے دعوے اور عوام کی جو پریشانیاں ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکراؤ رکھتی ہیں اور ایک دوسرے کو پر وہ بد اعتمادی کرتے ہیں. عوام سمجھتی ہے کہ حکومت ہم سے جھوٹ بول رہی ہے. اور پھر بات یہ بتائیے، آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے غریبوں کے لیے بجٹ بنایا ہے تو پھر وہ جو غریب ہے وہ کیوں آپ سے ناخوش ہے؟ آپ مجھے بتائیے اس کے لیے کیا چیزیں ڈالی ہیں آپ نے؟ اچھا، سارا کا سارا زور آپ سڑکوں پہ رکھ دیتے ہیں، آپ جو ہے وہ عمارتیں بنانے پہ رکھ دیتے ہیں. جو انسان ہے، جو شخص ہے، اس پہ سرمایہ کاری کم ہے، اس کو آپ زیادہ اسٹرانگ کر نہیں رہے انسان کو تاکہ وہ زیادہ طاقتور ہو معاشی طور پر، سماجی طور پر، وہ تو آپ کر نہیں رہے. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی جو بجٹ پالیٹکس ہے اس میں عام آدمی ارریلیونٹ ہے. یہ حکمرانوں کے لیے جو نا ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ جو چیریٹی بیس پروگرامز کر کے نا لوگوں کو ذرا خوش کرتے رہتے ہیں. اور وہ بھی چیریٹی پروگرام کیسے ہیں؟ ہر آٹے کے اس پہ توڑے کے اوپر نا تصویر لگی ہوگی شہباز شریف اور نواز شریف کی ہے، وہاں سے قائم علی شاہ صاحب کی، زرداری صاحب کی، اب اس کی لگی ہوئی ہے، بلاول کی، ادھر سے کوئی اور لگا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کس قسم کی چیریٹی ہے، یہ کس قسم کی مدد ہے کہ آپ نے مجھے لائنوں میں لگا کے بھکاری بنا دیا ہے اور میں جب آٹے کا ڈبہ توڑا لے رہا ہوں یا گھی کا ڈبہ لے رہا ہوں تو اس پہ شہباز شریف صاحب کی تصویر ہے اور جو مجھے دے رہا ہے وہ پہلے تصویر بھی بنوا رہا ہے اور پوری قوم کے سامنے مجھے ننگا بھی کر رہا ہے. یہ کس قسم کی مجھے بتائیے ترقی ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بجٹ ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستانی عوام کے جو عام آدمی ہے اس کے مفادات سے ٹکراؤ پیدا کرتا ہے. وزیر اعظم نواز شریف صاحب اپنے منشور میں ذکر کیا کرتے تھے کہ GDP کا 4% تعلیم کو دیں گے، وہ دینے میں بھی وہ فلاپ رہے ہیں. دیکھیے یہ بڑی بدقسمتی ہے. 2000 اور 2015 تک 2000 اور 2015 تک ہم نے MDGs بنائے تھے، منیمم ڈیولپمنٹ گول. اس میں ہم نے وعدہ کیا تھا عالمی دنیا سے کہ ہم 4% منیمم GDP جو ہے نا ایجوکیشن پر خرچ کریں گے. آپ PMLN کا مینیفیسٹو اٹھائیں 2013 کے انتخابات کا اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار کی تقریر اٹھائیں جس میں انہوں نے کہا تھا ہم ان 5 برسوں میں GDP کو 4% پہ لے کے جائیں گے ایجوکیشن پہ. آج ان کا 5واں برس ہے نا حکومت کا اور وہ وہی 2 پوائنٹ کچھ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. ہیلتھ جو ہے وہ 0 پوائنٹ کچھ پہ کھڑی ہے. تو آپ نے تعلیم اور صحت پہ سرمایہ کاری کم کی ہے. ساری کی ساری سرمایہ کاری جو ہے وہ سڑکوں پر، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ، میٹرو پہ، اورنج چین پہ لگا دی ہے. لیکن جو بنیادی ضروریات کی جو چیزیں ہیں ان کے جو بنیادی لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں تعلیم اور صحت، اس کے اوپر آپ نے کوئی بڑی سرمایہ کاری نہیں کی ہے. جی آپ نے سنی رائے سینئر تجزیہ کار سلمان عابد صاحب کی. عوام کی طرح یہ بھی جو دانشور ہیں وہ بھی خاصے نالا ہیں، برہم ہیں حکومت پر. آخری آپ کا کمنٹ چاہوں گا، یہ جو بجٹ ہے 2017-18 کا، یہ اگلے انتخابات میں ان پر پھر منفی اثرات چھوڑے گا؟ نہیں، یہ چھوڑنے چاہیے. دیکھیں اس میں انہوں نے ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر کے نام پہ بڑا پیسہ رکھا ہے. MPA MNAs کو بڑے پیسے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی انتخابی مہم کے دوران بڑے بڑے ترقیاتی پروگرام جو ہیں، سڑکیں بنانے کے جو ہے نا منصوبے شروع کریں گے، نالیاں گلیاں سڑکیں دکھائیں گے لوگوں کو. پھر اس طرح سے وہ لوگوں کو
ये जो लैपटॉप स्कीम्स टाइप है इस तरह को बड़ा दिखाया जाएगा। कोशिश करेगी हुकूमत इस बजट को ज़्यादा से ज़्यादा इंतखाबी मुहिम के दौरान जो है वो खर्च किया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ वो अपनी जगह, लेकिन जो पनामा का और JIT का जो फैसला होगा बुनियादी तौर पर ये मैटर करेगा PMLN की एक 2018 की इंतखाबी मुहिम पे कि उसका क्या असर होगा। अगर ये फैसला JIT का नवाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ आता है तो PMLN की जो कैंपेन है 2018 की वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत जामे और खूबसूरत तज्जिया आपने दोनों मौज़ूआत पर, JIT और बजट जो पेश किया गया उस पर आपने फरमाया। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, ये एक अखबार की एक रोज़नामा की तस्वीर है जिसमें एक बच्चा, जिसमें ख़बर ये है, ख़बर का मतन ये है कि एक बच्चा जिसके घर पे एक फ़ौजी आया मर्दमशुमारी की टीम के साथ, आप जानते हैं आपके घरों में भी तशरीफ़ ला चुके हैं मर्दमशुमारी के लिए, एक फ़ौजी एहलकार उनके साथ हुआ करता है। तो जब ये इस बच्चे के घर मर्दमशुमारी की टीम आई, साथ फ़ौजी था, तो बच्चे ने फ़ौजी का हाथ पकड़ा और कहा फ़ौजी अंकल मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कुलभूषण यादव को किसी सूरत भी ना छोड़ा जाए और उनको फांसी लाजमी दी जाए। रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम से इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।